बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान की एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनके वकला से मुलाकात हुई है। इमरान खान की गुफ्तगू को, उनके नाम को पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने और उनके स्टेटमेंट्स को उनके नाम समेत जो है वो ब्लैकआउट किया हुआ है। इन हालात में ये मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंसर्न था ना कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है, तो वो कौन से ऐसे हालात हैं और जेल की कैसी कंडीशंस हैं जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है। व्यूअर्स, वकला की टीम में नईम पंजोता, शेर अफजल मरवत, जिनके बारे में इस वक्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया और मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, क्योंकि उनकी वीडियो सामने आ गई जिसमें उनकी अफनान के साथ जो है वो लड़ाई हुई है, और इस वक्त वो ख़बरों में काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे भी। और फिर इन्होंने जो शुएब शाहीन साहब के हवाले से जो एतराज़ात किए, इसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बगौर जायज़ा ले रही है, और शायद इनको अलग कर दिया जाए इस पूरे जो लीगल एपिसोड है खान साहब के हवाले से। इसके अलावा सलमान अकरम राजा और फिर साथ साथ जो हैं बाबर अवान साहब की जो है मुलाकात हुई है, और जो केस जितने भी हैं खान साहब के, इसका बाकायदा जायज़ा जो है वो लिया गया है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो सामने आई है ना कि खान साहब को अटक जेल के अंदर बहुत सारी सहूलियात दी गई थी, लेकिन ये सहूलियात अब अडयाला जेल में उनके पास नहीं है। जो वकला की टीम जाकर देख कर आई, इसलिए एक्सेस मांगा जा रहा था ना कि हम जाएं और जाकर एक तो खान साहब से मुलाकात करें, और जो केसेस हैं उनमें उनकी रहनुमाई और उनको मशवरा दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में साइफर केस पर क्या ओपिनियन जो है और किस तरह से हम इस केस को लड़ने जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी चेक किया जाए कि इमरान खान को उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। व्यूअर्स, खबर ये सामने आई है और ये डिटेल्स मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर कर रहा हूं कि इमरान खान को एक छोटी सी जेल के सेल के अंदर रखा गया है, और इसकी क्लास है जी क्लास सी, और वो तमाम सहूलियात जो इमरान खान के प्रोटोकॉल पे होनी चाहिए थी, ये नहीं दी गई। अब जेल जराए जो खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट की जा रही हैं, उनके मुताबिक जनाब हमने शाहिद खाकान अब्बासी को भी इसी जेल में रखा था। अगर आपने रखा था तो भाई आपने गलत किया था। मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म, उसे उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है एक बेहतर क्लास देनी थी, लेकिन वो आपने नहीं दी। अब सबसे जो बड़ा मसला इन्होंने बनाया हुआ है ना कि खान साहब क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने सारी उम्र जो है वो एक्सरसाइज की, और आपको उनकी बहुत सारे ऐसे विजुअल्स नज़र आएंगे, मिलेंगे, वीडियोस मौजूद है जिसमें आपको रनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, और आपको उस हिस्से से अब महरूम किया जा रहा है। लोगों ने आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जब आपसे एक्सरसाइज मशीन मांगी गई तो इन्होंने बदला ये लिया है कि खान साहब को वॉक करने का शौक है, चलो जी इनसे इनकी वॉक भी छीन लेते हैं, एक्सरसाइज मशीन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक पैगाम इमरान खान ने जेल से कौम के नाम ये दिया कि जब मकसद आज़ादी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं आज भी डट कर खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। शेर अफजल मरवत साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है जी, इसमें अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे जिनका नाम मैं मेंशन करना भूल गया, और कुछ बातें ये कही गई हैं, और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल इसलिए लाया गया, शिफ्ट किया गया, ताकि साइफर केस की समाअत जो है वो जल्दी हो सके। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी जेल के अंदर मौजूद हैं, और ऐन मुमकिन है कि कुछ दिनों में साइफर केस के ऊपर एक फ़ैसला आ जाए, और इलेक्शन से पहले इन्होंने अपनी जो कार्रवाई है उसे पूरा करना है, और इसलिए इमरान खान को अडयाला जेल जो है वो समाअत के लिए इसमें एक रीज़निंग बहुत स्ट्रॉन्ग मौजूद है, जिसके मुताबिक इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान की अदालतों से कोई खैर की खबर नहीं देखी इमरान खान के लिए। इन अदालतों को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल मुतअद्दिद दफ़ा किया गया। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो जाना है और पेश किया जाए, तो उस वक्त कहा गया कि जनाब सिक्योरिटी के मामलात हैं और इमरान खान की जान को ख़तरा है, और हम ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते। फिर आपने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आमिर फारूक साहब ने फौरी तौर पर इमरान खान को उनके हकूक़ जो हैं वो वापस कर दिए कि जनाब ये आपके हकूक़ का मामला है, लिहाजा हम आपको वापस करते हैं, और आपको आपके प्रोटोकॉल के मुताबिक चीज़ें देनी चाहिए। तो फिर हुआ क्या, आमिर फारूक साहब के हुक्म की तामील होती है और इन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके पीछे जो मसला था ना वो था साइफर के ऊपर इस अदालत ने इमरान खान को जल्द से जल्द जो है वो सज़ा देनी है, और बाद में आप देखते रहेंगे एक अपील का लंबा प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले ही ये काम जो है वो किया जाएगा। अब सवाल व्यूअर्स इसमें जो सबसे बड़ा इस मुलाकात के हवाले से और जो इंकशाफ हुआ है ना कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब कोई इंकशाफ कर सकते हैं, और इंकशाफ क्या होगा
کہ کون ملنے آیا, کس نے ملاقات کی, کیا ٹیبل پر رکھا گیا, عمران خان کو کون سے آپشنز پر غور کرنے کے لیے تجویز دی گئی, اور آنے والے دنوں میں اگر عمران خان اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر بدلے میں ان کو کیا ملے گا. سوال جو $1 ملین ہے نا, اور یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ کیا عمران خان ڈیل قبول انہیں کرنی چاہیے, تو جواب ہمیں معلوم ہے کہ خان صاحب کبھی ڈیل قبول نہیں کریں گے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے پولیٹیشین اینڈ اے لیڈر, اور عمران خان نے اسے ایک دفعہ نہیں متعدد بار جو ہے وہ ثابت کیا ہے. آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو آپ ڈیل کر لیتے ہیں کہ یار اس معاملے سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں ہے, بدنامی بھی ہوگی, الٹا ہمیں جیل کاٹنی پڑے گی, تو کیوں نہ ہم ڈیل کریں اور نکل جائیں اس پورے مسئلے سے. ہم نے نواز شریف صاحب کے معاملے میں متعدد دفعہ یہ باتیں دیکھی. میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیل کی جو بازگشت ہے, نواز شریف صاحب کون سی ڈیل کر کے پاکستان جو ہے واپس آ رہے ہیں, اور یہ ڈیل کا نتیجہ ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن انکشاف ویورز یہ ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اپنے وکلا کے ذریعے قوم کے سامنے وہ تمام حقائق رکھیں گے جو جیل میں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کون وہ طاقتیں تھیں جو عمران خان کو آ کر ملتی ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید انکشافات ہمیں نظر آئیں گے. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خواجہ آصف صاحب نے نا ایمان کی ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ قوم کے سامنے رکھتی ہے, مسلمانوں کے سامنے رکھتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا جو حصہ ہے نا وہ تعلق ہے جو ان کی پارٹی کے ساتھ ہے, نواز شریف کے ساتھ ہے. تو پہلے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی فتویٰ لینا پڑے گا کہ کیا یہ بھی کوئی درجہ ہو سکتا ہے ایمان کا جس کا ذکر جو ہے خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان جیسے معاشرے میں, اور پاکستان میں جہاں پہ لوگوں کو شعور نہیں, آپ نے وہ سروے دیکھ لیا ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو لوگ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد ان لوگوں کے جو کم پڑھے لکھے ہیں, تو یہ شاید ان کے لیے یہ بات ہوگی. لیکن جو لوگ اس بات کو پکڑیں گے, پوچھیں گے کہ یار آپ کے ایمان کا حصہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور آپ نے حق اور باطل کی یہ سیاست کو جو ہے وہ ایک میدان بنا دیا, تو آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. یعنی محبت میں اپنی پارٹی کے اور اس پارٹی کے قائد کے اتنا آگے نکل گئے کہ آپ کو ایمان کے جو درجات ہیں اس کی ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے انہوں نے مارکیٹ میں اتار دی ہے. اچھا, اب انہوں نے نا کچھ باتیں کہی ہیں, اور اس گفتگو سے خواجہ آصف صاحب کون سی گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اس کا تو کم از کم پاکستان کی عوام کو اندازہ ہو جائے گا. 21 اکتوبر کو نواز شریف آئیں گے اور سیدھا جیل جائیں گے. اب اس میں نا بہت سارے سوالات خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ خواجہ صاحب تسی کہنا کی چاہتے ہو. ایک ایک کر کے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ سوالات جو میں نے تیار کیے اور ان کا جواب بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. پہلی چیز کہ نواز شریف وطن واپس آ کر جیل کے لیے تیار ہیں, یہ بیان خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آیا. اگر ایسا ہی ہے تو میاں صاحب اتنے مہینے کیا کرتے رہے. یہی ہوا نا کہ نواز شریف صاحب کس بات کا انتظار کر رہے تھے. آپ نے اس سے پہلے بہت سارے سپتمبر گزر گئے کہ فلاں تاریخ کو نواز شریف پاکستان جو آ جائیں گے, ابھی آ رہے ہیں, فوری آ رہے ہیں, اگلے مہینے آ رہے ہیں. یہ کیا کچھ ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے تقریباً 3 برس پہلے یہ ہمارا سفر جو ہے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہونے کا شروع ہوا, اپنے اسی پلیٹ فارم پر میں نے ایک بات کہی کہ نواز شریف کو سیاسی طور پر زندہ رکھا جائے گا. وینٹیلیٹر پر رکھا گیا, بیانات حسن حسین کے ذریعے. حسین نے زیادہ بیانات دیے کہ نواز شریف کی اس وقت کیا سچویشن ہے, اور پھر کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے ان کی پارٹی کی طرف سے. تو سیاسی طور پر نواز شریف کو پچھلے 4 برس سے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا, بیانات دے کر, لوگوں کی وزٹ کروا کر, باہر کی دنیا, یہ وہ سب کچھ ہوا. تو آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ آئے اس لیے نہیں کہ حالات سازگار نہیں تھے. ڈیل کر کے جن کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یار ابھی نہ آنا, حالات جب بہتر ہوں گے تو ہم لے آئیں گے. کیونکہ وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کی تھی نا, وہ یہ سمجھتی تھی کہ یار مجھے ایکسٹینشن چاہیے بائی ہک اور بائی کروک, میں نے یہ ایکسٹینشن لینی ہے. پہلے آپ نے نواز شریف کو استعمال کیا, اب تو وہ پیپر بھی آ گیا نا جس کے اوپر وہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کس طرح خفیہ طریقے سے کہا اور کلیم کیا گیا پاکستان کے میڈیا میں اس بات کو, اور وہ اب دنیا کے سامنے ہے. اور خواجہ آصف صاحب بھی کہتے تھے کہ یار میری کی مجال ہے کہ میں ایکسٹینشن کی بات کروں, یہ تو ہائی کمان کا آرڈر تھا. ہائی کمان صاحب جو 21 اکتوبر کو لینڈ کرے گی اور گرفتار ہو جائے گی بقول خواجہ آصف, تو وہ انتظار میں تھے کہ ماحول سازگار ہوگا, عمران خان کا جو گراف ہے نیچے جائے گا تو پھر ہم پاکستان آئیں گے. تو پھر میاں صاحب آپ کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ گراف تو نیچے نہیں گیا, آپ ضرور نیچے چلے گئے ہیں. اور آپ اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ, یہ میاں صاحب کا اپنا بیانہ, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کتابی باتیں ہیں. خواجہ آصف کہ جناب
ہم احتساب اور اس کی بات نہیں کرتے، چلو نام ضرور ہم لیں گے. یہ سب کچھ آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. آپ اوپر جا رہے تھے، آپ اوپر سے نیچے آ گئے ہیں. آپ مینار پاکستان کی اونچائی پر کھڑے ہو کر شاید اپنے آپ کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن اٹ از ٹو لیٹ ان دا ڈے میاں صاحب. اب سیاست اور پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں. اب یہ وہ والا پاکستان نہیں، پاکستان بدل چکا ہے. پھر خواجہ آصف نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو کیا سچا ثابت کر دیا. آپ کو یاد ہے نا، یہ جو سرفراز بگٹی صاحب تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب گرفتاری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، گرفتار کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. پاکستان کی عدالتیں کیا بیان دیتی ہیں. یہ سارے نا لگڑ بگڑ، میں تو انہیں ہمیشہ سے لگڑ بگڑ کہتا ہوں، جن کے ایمان کا حصہ نواز شریف اور ان کی جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ الفاظ جو ہیں خواجہ آصف کے وہ رکھ دیتا ہوں کہ نواز شریف نے ماضی میں مقدمات کا سامنا کیا، وہ ہر حالات کے لیے تیار ہیں اور سامنا کریں گے. نواز شریف کا بار بار واپس آنا ان کی سچائی کا بڑا ثبوت ہے. میں پارٹی کے ساتھ تعلق کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. میں اس سے زیادہ ان کی ذہنی حالت پر اور زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن جو سوالات جڑے ہوئے ہیں، بگٹی صاحب کوئی سچا ثابت کر رہے ہیں اور بگٹی صاحب سخت ترین حالات جو ہیں اگر اشارہ ہو گیا تو یہ پیدا کر دیں گے اور جہاز سے بھی گرفتاری جو ہو سکتی ہے اور شاید نواز شریف کو کوئی موقع نہ دیا جائے اگر کہیں فیصلہ ہو گیا ہے. اب سوال اس میں ویورز یہ بھی ہے کہ کیا ڈیل ہو گئی. نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے نا، یاد رکھیے گا یہ گئے بھی ڈیل کے ذریعے تھے اور آئیں گے بھی ڈیل کے ذریعے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اور اگر انکار ہوا تو پھر ایڈونچر کریں گے. اور مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل کی وجہ سے پاکستان جو واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا نا، نوٹسز جاری نہیں ہوئے. آصف علی زرداری کو تو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کل کوئی الیکشن ہوں گے تو تم نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہوگا اگلے اتحاد کے اندر، وہ ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. تو شاید یہ ایک ڈیل کا نتیجہ کم از کم مجھے لندن میں بیٹھ کر جو وائبز مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ نواز شریف ول بی ان پاکستان ایز اے ریزلٹ آف اے ڈیل بٹوین ہم اینڈ فیو. اب یہ کون سے کچھ لوگ ہیں یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے اور فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اب گیلپ سروے اور دیگر اوپینین سرویز نے نواز شریف کا کیا ذہن بدل دیا. دیکھیں جی، ذہن نہیں بدلے گا یہ، کیونکہ یہ کچھ سوالات آپ کے کمنٹس میں بھی ہم نے دیکھے، وہاں سے بھی ہم نے لیے اور پھر کچھ جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ گیلپ سروے جو ہے نا، ایک تو بہت بڑا فراڈ تھا. اچھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں پوری اس کے اوپر کوئی 18-19 منٹ گفتگو کی ہے، پوسٹ مارٹم اس کا کیا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم سپورٹ نہیں کر رہے، ہم نے صرف آپ کے سامنے اس کا ڈراپ سین کیا. اور وہ ڈراپ سین ویورز یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی بوگس قسم کا سروے تھا، جس میں اگر پرویز الہی صاحب کو آپ نے ایک مقبول ترین لیڈر ثابت کر دیا تو پھر کام ہو گیا. جس میں عمران خان کے بعد سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو آپ نے مقبول لیڈر بنا دیا تو پھر بھی کام ہو گیا. اور پھر آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان کی فوج کی مقبولیت اور عمران خان کی مقبولیت دوسرے نمبر پر، اس کا ایک غلط کمپیریزن کیا گیا ہے. اداروں میں مقبولیت جو ہے وہ فوج کی. اچھا، اب یہ تو بڑا ایک سادہ سا سوال ہے نا. پاکستان کی عوام سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈسپلنڈ فورس کون سی ہے، فوج یا پولیس، تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ فوج. اور بہتر طریقے سے حالات کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ فوج. اگر کوئی پوچھے گا کہ کرپٹ کون ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب پولیس ذرا کرپٹ ہے. تو یہ تو آٹومیٹکلی یہ سوالات ہیں جس کا بچے کو جواب پتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سوالات جس کے اوپر سیمپلنگ کی گئی ہے سروے کی، وہ اصل میں سوالات کیا تھے، پیپر سیٹر نے سوالات کون سے سیٹ کیے، پھر اس کے بعد اس کا جواب ملے گا. تو اس سروے پر ذرا دھیان نہ دیں. لیکن میں نے بھی غلطی یہ کی کہ میں نے 19 منٹ بھی جو ہیں اس کے پوسٹ مارٹم میں لگا دیے. آپ کو میں ویورز میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے نا، وہ پاکستان میں تمام سیاستدانوں سے قائد اعظم کے بعد اوپر گئی ہے. یہ کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ ایک بندے کو جیل میں رکھتے ہیں اور وہ بولنے کی اسے اجازت بھی نہیں ہے، اس کا نام بھی جو ہے وہ شجرہ ممنوعہ بنا کر پیش کر دیں، تو کیا پاکستان کی عوام اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی. اور پھر بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ آج میں حامد میر صاحب کی سن رہا تھا، تو انہوں نے نقطہ تو بڑا زبردست اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں، اگر عمران خان بھی مقبول ہیں اور فوج بھی مقبول ہے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ تو یہ گیلپ سروے اور جو لوگ انہیں کرواتے ہیں، اس پر زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اگلا سوال کہ اگر جیل ہی جانا ہے تو پھر شہباز شریف کو کیا ٹاسک ملا؟ آپ کو نا یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی عدالتیں کبھی بھی استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں، کبھی بھی. یعنی ان سے آپ کوئی بعید نہیں کر سکتے. ججز اور نظام
किसी की राया है और निज़ाम जिनके हाथ में है, जजेस के ज़रिए उसे कंट्रोल आप कर सकते हैं। एक है अदालती इस्टेब्लिशमेंट, और वो अपने फैसलों के ज़रिए ना एक ख़ास किस्म का जो नतीजा है वो हासिल कर सकती है और हालात साजगार बनाए जाएंगे। आपको याद होगा ना कि जनरल बाजवा ने मरीम को रिलीफ मुहैया किया, ये भी एक इससे पहले कभी किसी ने बात नहीं की। आमिर फारूक साहब की क्या मजाल थी कि वो मरीम को रिलीफ ना देते, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब आमिर फारूक साहब पर एक इल्ज़ाम लगा और जिस हस्ती ने इन पर इल्ज़ाम लगाया उसी हस्ती को रिलीफ मिल जाता है। ये भी एक हैरानगी की बात है कि नहीं है? तो अब उन लोगों की तलाश होगी नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को कि अदलिया में वो कौन से लोग हैं जो उनके भाई को रिलीफ देंगे। इसीलिए लंदन मिशन, अब लंदन मिशन के बाद ये पाकिस्तान मिशन में तब्दील हुआ और मिशन ये है कि नवाज शरीफ ने किस अदालत में जाना है, कितनी देर के लिए जाएंगे, किस कुर्सी पर बैठेंगे, कितने लोग मौजूद होंगे, कारकुनान की बड़ी तादाद आएगी नहीं आएगी, और इमरान खान की तरह क्या इन्हें लोग जो हैं इनके ऊपर फूल निछावर करेंगे नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मीडिया पर कितने विजुअल्स चलाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मिशन पाकिस्तान ये है कि अदालतों में उन शख्सियात को तलाश किया जाए, उन चैनल्स को एक्टिवेट किया जाए जो नवाज शरीफ को ना सिर्फ मासूम साबित करेंगे बल्कि उन्हें क्लीन चिट जो है वो अदालत से मिल जाएगी। व्यूअर्स, ये भी सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है कि बयानी की तरह नवाज लीगी सेनेटर्स जो सीनियर क़यादत है भी तजाद का शिकार है। अच्छा, इस पर कुछ चीज़ मैंने लिखी थी प्रोग्राम के शुरू में कि ख्वाजा आसिफ के बकौल मियाँ साहब वापसी पर जेल जाने के लिए तैयार हैं, जबकि खुर्रम दस्तगीर ये कह चुके हैं कि मियाँ साहब पहले मीनार पाकिस्तान जाएंगे जहां वो जलसे से खिताब करेंगे और फिर अगले रोज़ वो अदालत पेश होंगे। लेकिन क़यादत के बयानात क्यों आपस में नहीं मिल रहे? मसला यहाँ पे पता क्या है? मसला ये है कि दो धड़े हैं ना, नवाज शरीफ ग्रुप, मरीम नवाज एंड देन द कंपनी एंड शहबाज शरीफ साहब। तो बयानात कहाँ से मिलेंगे? बयानात कभी भी आपको एक जैसे जो है वो नज़र नहीं आएंगे। फिर व्यूअर्स, इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को क्या ना कर दी है? अच्छा, इसका जवाब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का मतलब जो है ना वो यही लिया जाएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब चूँकि वज़ीर दिफा भी रहे और इससे पहले जो हस्तियाँ वज़ीर दिफा रह चुकी हैं ना वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रही। आपको याद होगा कि परवेज़ खटक साहब 20 से पहले वज़ीर दिफा थे और वो उन्होंने ऐसा दिफा किया कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए और पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस तहरीक इंसाफ एक बना दी है। अब ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब, और इस्टेब्लिशमेंट ने सिग्नलिंग तो करनी थी ना। यही बात जो कवानीन की और कानूनी पेचीदगियों की ना वो काकड़ साहब भी कर चुके हैं। काकड़ साहब इस वक्त अल्लाह ताला के घर में मौजूद हैं और मैं सिर्फ ये दुआ करूँगा कि जब आप अल्लाह के इतने करीब हो ना तो खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में भी सोचें। आप यकीनन किसी की नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी जो है पाकिस्तान की आवाम के हक़ में है या ख़िलाफ़ है, उस घर में खड़े होकर ज़रा अपने दिल से ये सवाल करें ना, पूछें। और ये जो आप बातें कर रहे हैं, क्या यही इंसान की असल मिराज है? और क्या वो घर जिसमें आप खड़े हैं इस वक्त और आपके विजुअल्स जो हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बार बार दिखाए जा रहे हैं, रोज़ा रसूल पर आपकी हाज़िरी हुई और फिर, तो क्या ये इस बात की इजाज़त देता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं? तो व्यूअर्स, हमारा मसला पता क्या है? हम अपने जो दुनियावी मामलात हैं उसमें जहाँ पे हमें रुजू करना चाहिए हम रुजू नहीं करते हैं, और वो हम उसे दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जनाब ये ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि ज़रूर सोचिएगा इस बारे में कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो क्या वो ठीक है। फिर ये भी सवाल जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि 2 बार मुल्क वापस आया और सीधा जेल गया नवाज शरीफ, अब ये अवामी बयानियाँ अपनाने जा रहे। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होगा पता क्या, इन लोगों ने ना एक नारा लगाना है कि देखो नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़कर जेल में गया और अब दोबारा जेल की जो स्याह रात है वो काट कर बाहर आ रहा है। हम अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, कानून के सामने हमने आपको सरेंडर किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब शायद कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो ज़रूर आपसे सवाल करेगी कि ये दुनिया का पहला लाडला मुजरिम था जो 4 बरस तक बरतानिया में वेकेशंस पे रहा और अब वो पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि अब उसका दिल जो है वो बरतानिया में लगता नहीं और इसे होम सिकनेस हो गई है और पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से इसे याद आ रहा है। और इस बयानी को बच्चा जो है वो पाकिस्तान में आपको बोलता हुआ नजर आएगा, नून लीग का,
اور پاکستان کے جو باقی بچے ہیں جو اس وقت بڑے ہو چکے ہیں وہ نواز شریف سے ضرور سوال کریں گے کہ میاں صاحب 4 سال کہاں گزارے اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور اب ہم وہ بچے نہیں رہے جن کو آپ جو مرضی جو ہے وہ بات کہہ کر ایک بیانیہ بنا لیں گے. اب ہم نہ صرف شعور رکھتے ہیں بلکہ اب آپ کو ہم اس کا جواب بھی دیں گے. اور جواب کیسے دیا جائے گا؟ ووٹ کی طاقت سے. یہی تو مسئلہ بنا. انہوں نے سروے کروائے. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو پبلک پلز ہے وہ ہمیں معلوم ہوگی اور ہم اس حساب سے کوئی بیانیہ بنائیں گے. ہوا بھی یہی ہے. جب ان کے سامنے مختلف بیانیے جو ان کی شکل بن کر آئی, جو سروے رکھے گئے, تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار ان حالات میں اگر ہم گئے تو میاں صاحب کی تو سیاست جو ہے وہ غرق ہو جائے گی. اور وہ غرق کہاں ہوگی؟ وہ بحیرہ عرب میں غرق ہو جائے گی. تو ہمیں خیال کرنا ہے, ہمیں انتظار کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے بیانیے کو آلٹر کر کے ورکشاپ پہنچایا. اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوئی اور ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد اب اسے مارکیٹ میں اتارا جائے گا. یعنی اس کی ری سیل ویلیو جو ہے اس بیانیے کی انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اچھا, اب اس کے بعد نا ایک اور چیز جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ میاں صاحب کے جیل جانے سے وہ اور نواز لیگ کیا مقبول ہو جائیں گے. تو ویورز اب بہت دیر ہو گئی. میں نے یہ بات نا اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ کہی ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اب کوئی مقبول نہیں ہوگا. اب ہمیں سیاست کے اندر نا ایک ٹرانزیشن نظر آئے گی. عمران خان نے نا اب مقبولیت کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا اور اب اس کو عبور کرنے کے لیے آپ کو کئی صدیاں لگیں گی. چونکہ خان صاحب کے بعد نا ٹرانزیشن آئے گی. اب ایک اگلی پود نے آ جانا ہے سیاست کے اندر. تو ان میں ایسا کیا ہے؟ آپ سرویز دیکھ لیں. کسی سروے کے اندر بلاول زرداری کا کوئی لوگ نام نہیں لینا پسند کرتے. مریم کا تو چلو 30% یہ پیسے پوسے دے کر اور کچھ نہ کچھ کسی نے کیا ہوگا نا. جس قسم کا بیانیہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے وہ آپ کو سروے ویسا مل جاتا ہے. لیکن بلاول کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو اگلی جنریشن میں کون ایسا موجود ہے جو پاکستان کی عوام کو لیڈ کر سکے؟ تو ایک بہت بڑا عمران خان کے بعد نا لیڈرشپ کا گیپ آئے گا اور یہ گیپ کئی برس تک ہمیں نظر آئے گا. سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی لیکن لیڈرشپ آپ کو پاکستان میں اب نظر نہیں آئے گی. اور یہی تو رونا ہے. اگر جنید صفدر پاکستان کے عوام کو لیڈ کرے گا تو پھر وہ کیا لیڈ کرے گا؟ وہ گھر کو لیڈ کر رہا ہوگا نا, ہاؤس آف شریف کو لیڈ کر رہا ہوگا. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے سگنلنگ بھی کی ہے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ آ رہے ہیں, وہ آ نہیں رہے, وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. اور ڈیل جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے. میں اب آپ کو نا ایک لطیفہ سناتا ہوں اور اس لطیفے کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. اور یہ شگوفے جو ہے نا مسلم لیگ نون ہی جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ لوگ آئیں گے. چونکہ جو فرنچائز ہوتی ہے نا وہاں پر آپ کو وفاداریاں شو کرنا پڑتی ہیں. ان کی پارٹی نے ایک فرنچائز کی طرح چل رہی ہے. وعدے کیے جاتے ہیں کہ کون کتنے بندے لے کر آئے گا اور نواز شریف کا جو استقبال ہے وہ کس طرح کا کیا جائے گا. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو میٹنگز کی ان میں بہت سارے لوگوں کی ہر حلقے سے ڈیوٹی لگائی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو جتنے بندے لے کر آئے گا اسے اس حساب سے بڑا عہدہ پارٹی میں دیا جائے گا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو جتنے بندے لے کر آئے گا وفاداری شو کرے گا پھر ٹکٹ بھی اس کو دیا جائے گا. اور یہ باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو بتا دیا گیا. ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اس کے سامنے یہ چیز جو ہے رکھی گئی ہے. اب انہوں نے ایک اور یہ کام کیا کہ میک شور یہ کرنے کے لیے نا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے کہ یار کوئی بندے آئے بھی تھے کہ یا نہیں آئے تھے, تو اس کو کیسے چیک کیا جائے گا کہ کون کتنے بندے لے کر آیا. اور یہ جو گبر بنے ہوئے ہیں نا اس وقت نون لیگ والے, انہوں نے ان کا جو گبر پن تھا وہ اس طرح باہر آیا کہ انہوں نے اب ایک جیو فینسنگ ایپ جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پہ اسے انیشیٹ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اسی ہن ایک نوی ایپ جڑی ہے نا وہ بنا لیتی ہے اور وہ ایپ کا کام یہ ہوگا کہ وہ چیک کرے گی کہ کون لوگ مینار پاکستان پر یا جہاں بھی موجود تھے اور ان کی لوکیشن کہاں کی آ رہی تھی. اب نا اس میں بہت زیادہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو کیا سیاسی طور پر آپ کو میک شور کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اپنا کر آپ کیا نون لیگ کو پاپولر کر پائیں گے؟ چونکہ لیڈر کو تو دیکھنے کے لیے نا ایک جھلک اس کی دیکھنے کے لیے لوگ بغیر کسی ایپ کے اور بغیر کسی ٹکٹ کے پیدل ہی چل پڑیں گے جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. لیکن یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایپ متعارف کروا رہے ہیں اور میک شور کریں گے کہ لوگ وہاں پر پہنچے. یعنی اس سے بڑا شگوفہ اور لطیفہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے ایک مصنوعی لیڈر کو جس کو سیاسی طور پر
آپ نے زندہ رکھا. اب سیاسی طور پر اس کا استقبال ہوگا, مصنوعی طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے گا, اور اس مصنوعی طریقے میں آپ ٹیکنالوجی کو بھی انوالو کر رہے ہیں. اب یعنی یہ ڈیجیٹل جو موروثیت ہے اور ڈیجیٹل مصنوعی طور پر جس طرح نواز شریف کو زندہ رکھنے کا ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا گیا. اور اگر عمران خان نکلے جیل سے باہر تو لوگ اس کی ایک تصویر کو نا اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی چیز ہے, اور انہیں اس تصویر سے بھی نا ایک نیا جذبہ جو ملتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار عمران خان کی ایک جھلک ہم نے دیکھنی ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب خان صاحب کے جلسے ہو رہے تھے نا, تو ایک چیز بڑی عام کہی جاتی تھی اور ایک ریس لگی ہوئی تھی تمام ٹیلی ویژن چینلز کے درمیان کہ پہلا جو شاٹ ہوگا وہ کون دکھائے گا. خان صاحب گاڑی سے اترے اور پہلا شاٹ آپ نے لازمی دکھانا ہے, اور جو پہلا شاٹ دکھاتا تھا اس کے اوپر پھر ایکسکلوسیو کے پھٹے جو ہم چلایا کرتے تھے. بی بی جب پاکستان آئی اور پھر آپ کے سامنے حالات ہیں تو لوگ خود نکلے وہاں پر. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں اور دیکھیں گے کون گیا, گبر کہے کہ پوچھے کہ کتنے آدمی تھے اور کیوں نہیں تھے. تو نون لیگ کے اس گبر کو سمجھ آنی چاہیے کہ لیڈر اس طرح نہیں بنتے, لیڈر پیدا ہوتے ہیں, لیڈر بنائے نہیں جاتے. آپ نے اپنے قائد کو لیڈر بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں, کر لیں. ورکشاپ آپ نے تیار کی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر لیں. یہ بھی پاکستان کی عوام کو بتا دے گی کہ آپ کے لیڈر کی ری سیل ویلیو جو ہے نا قائد کی کیا ہے, وہ آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. اب دوسری طرف نا نون لیگ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے 500 افراد کی لسٹ مانگی گئی ہے, اور صرف پنجاب کے قومی صوبائی اسمبلی کے حلقے 438 بنتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہر ٹکٹ ہولڈر 500 بندہ بھی لائے تو 2,19,000 لوگوں کو مینار پاکستان ہونا چاہیے, اور اس کو انشور کیا جائے گا جیو فینسنگ کی اس ایپ سے. اب اس میں نا نقص بڑا کیا ہے اور قانونی نقطہ ہے جی, یہ یاد رکھیں. جیو فینسنگ کی جو سہولت ہے نا, جس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں, وہ تو پاکستان کے اداروں کے پاس ہے اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی جو آپ کی اتھارٹیز ہیں ان کے پاس ہیں. تو لوکیشن کس کی کیا تھی, اس کو کیسے چیک کیا جائے گا, اور جو لسٹ مہیا کی گئی ہے انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے, کیونکہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھاتا بھی ہوں اور ایپس کے بارے میں بہت زیادہ کام بھی میں کرتا رہتا ہوں. ہوگا یہ کہ یہ لوکیشن شیئر کریں گے. انہوں نے کوئی ایسا پورٹل بنایا ہے جس میں لوگوں کی لوکیشن جو ہے وہ آئے گی. ہر بندہ جو ہے اس کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی. فار ایگزامپل NA-122 سے اگر 500 بندوں کا ٹارگٹ دیا گیا ہے تو اس ایپ کے اندر 500 لوگوں کے نام جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہوں گے, اور وہ اپنی حاضری لگائیں گے, اور وہ حاضری کو انٹیگریٹ کیا جائے گا ان کی لوکیشن کے ساتھ. تو اس طرح سے ایک ایپ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. لیکن انقلاب جو ہے وہ ایپ پر نہیں آیا کرتے, وہ جذبوں سے آیا کرتے, اور جذبے جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس آپ ایپس کے ذریعے انہیں انجیکٹ نہیں کر سکتے. ویورز, میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جذبوں کا یہ ایک سفر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر بہت آگے نکل چکا ہے, اور اس ووٹر اور سپورٹر کو روکنے کے لیے ریاست جو ہے نا وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے. اور طاقت کا استعمال کیسے کیا گیا, یہ کڑک ماحول ہے جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور ہوا یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے باقاعدہ ایک کنونشن کا, ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا, اعلان کیا, اور اس کو روکنے کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول تک جو ہے وہ نہیں دیا گیا. یعنی پابندیاں لگا دی گئی تحریک انصاف کے لوگوں کو, اور ہوا یہ ہے جی کہ وہاں پر باقاعدہ شیلنگ کی گئی ہے. 30 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اب سوال ہیں اس میں بہت سارے. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے پر پابندی, عمران خان کے نام پر پابندی, ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس آپ کے اچھے دن چل رہے ہیں, آپ جو مرضی کریں, لیکن ریلیوں پر پابندی, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا؟ کیا کسی کو بلا کر پوچھے گا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ سب کچھ کیا؟ کاکڑ صاحب یہ جو بار بار کہتے ہیں نا, اب تو وہ خیر اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ اس سوال کا جواب دیں کہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو دی جا رہی ہے. پاکستان میں اگر یہ جو گرافس اور جو آپ کے سرویز آ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے, اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا وہ سارے کے سارے غدار ہیں؟ کیا ملک کے اندر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی جماعت کو پسند کرے یا ناپسند کرے, یا بتائے کہ کس نے اس ملک کو کتنا لوٹا؟ تو خدا کے لیے وہ کام کریں جو آپ کو آئین جس کی اجازت دیتا ہے. ہم سارا دن برے کام کرتے ہیں,
ساری زندگی جو ہے وہ 2 جمع 2 4 نہیں بلکہ 5 کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے آنکھوں پر آنسو بھی ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، اور ہم ایک ایسی پکچر پیش کرتے ہیں۔ مجھے تو کم از کم یہ سوال جو ہے میں ضرور پوچھوں گا ان تمام لوگوں سے جن کی تصویریں پاکستان کے میڈیا پر چل رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کاکڑ صاحب کی بہت ساری تصویریں چل رہی ہیں، اور میرا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے۔ ایک صرف سوال ہے کہ کس بنیاد پر یہ آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ پی ڈی ایم کے دور میں کیا ہوا تھا کہ ورکرز کنونشن ہوتا ہے، پی ڈی ایم کا ٹولہ آتا ہے، سپریم کورٹ پاکستان ریڈ زون کے اندر لوگ دیواریں پھلانگ کر گئے، دروازے پھلانگے گئے، لیکن قانون حرکت میں نہیں آیا، اور باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ ججز گیٹ کے باہر کنٹینرز لگائے گئے، اور اس وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں کیا کہا گیا، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن جج زیبا کے بارے میں جو عمران خان نے کہا تھا، تو آج بھی وہ کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ ویورز، آپ کو میں آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مروت صاحب 8 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بتا دیا ہے، اور انہیں پھینٹی بھی لگی ہے، اور ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ بھی گئی ہے۔ ایک تو یہ ماحول ایسا نہیں، اور حیرانگی کی بات یا آئی ڈونٹ نو اٹس اے کوئنسیڈنس کہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں یہ کیوں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے فردوس عاشق وان صاحبہ نے بھی اسی طرح کا ایک کام کیا تھا نور عالم صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ جو وہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور میں آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آج سے نا ایک ٹائم لائن سیریز کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کس موضوع کے اوپر ایک سیریز جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے اوپر میری ٹیم کام کرے گی، میں خود بھی کام کروں گا، اور پھر ہم وہ حقائق آپ تک لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پر 2 چیزیں ہم نے تیار کی ہیں جی، پی ڈی ایم کا عروج، اور پھر اس کے بعد زوال، اور پھر اقتدار تک کی جو کہانی ہے۔ یہ پہلی جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم آپ کو اگلے 1-2 دن میں یا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ ہم اس کو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ پورے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، عمران خان کو کیسے نکالا گیا، پی ڈی ایم کیا سوچ رہی تھی، اور پھر پاکستان آج پی ڈی ایم کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے۔ یہ پوری ایک ٹائم لائن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی حالات و واقعات جو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر کسی بھی موضوع سے، اور آپ اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ ویڈیو ہو، تو ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر باقاعدہ کام کر کے آپ کے سامنے وہ حقائق جو ہیں وہ ضرور پیش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے بھرپور کوشش کی اس ویڈیو کو کم کیا جائے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں جب بھی کوشش کرتا ہوں یہ ناکام ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس کا خاص خیال رکھوں گا کہ ویڈیو کی ٹائمنگ کو میں مزید کم کروں، اور اگر زیادہ ہو جائے اور آپ کو اس حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں اس کے لیے بہت ساری معذرت چاہتا ہوں۔ اور ایک اعلان میں آخر میں یہ بھی کر دوں، اس پہ بھی اپنی ضرور رائے دیجیے گا۔ مجھے بہت سارے کمنٹس لوگوں کے ملے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لائیو سیشن ضرور کریں جس میں کوشچن آنسرز ہوں، تو اس پر بھی اپنی رائے دیں۔ اگر آپ کو ایک لائیو سیشن چاہیے، مہینے میں کتنے ہونے چاہیے، ہفتے میں کتنے ہونے چاہیے، اس کا ٹائم کیا ہو، دورانیہ کیا ہو، اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ ہم اس کو آن بورڈ لیں گے، اور انشاءاللہ پھر میں لائیو ایک سیشن یوٹیوب کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور کروں گا۔ اور اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں جس طرح آج کل پوڈ کاسٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں ضرور شامل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔